अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और अब सैलाबी पानी जनूबी पंजाब में दाखिल हो चुका है। हेड मोहम्मद वाला को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि बहावल नगर में चावीका बंद भी टूट गया है। मुल्तान के करीब इस वक्त 8 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है और जब ये पानी सिंध में दाखिल होगा तो उस वक्त इसका हजम 13 लाख क्यूसिक होगा। जनूबी पंजाब में भी और सिंध में भी अब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हैवी फ्लडिंग हो सकती है और साथ ही साथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश भी हो रही है। ना सिर्फ ये फ्लैश फ्लडिंग है बल्कि अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है और बिलखुसूस जो भारतीय पंजाब के इलाके हैं वहाँ भी बारिश का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि मज़ीद पानी के रैले आ सकते हैं। ये सैलाबी सूरत हाल मज़ीद कई दिनों तक जारी रह सकती है। बहरहाल इस सारे दौरानिए में जो इंतज़ामात हैं वो किस तरह हो रहे हैं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम कर रही है, ये बुनियादी निकात हैं आज के प्रोग्राम में, इस पर हम बात करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो गैर मामूली बारिशें हैं और ये जो बारिशों का सिस्टम है, क्या ये इस साल के लिए है या आइंदा साल भी होंगे, और इन मसाइल का और सैलाब से छुटकारे का हल क्या है, डैम्स बनाने कितने ज़रूरी हैं, इस नुक्ते पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो कालाबाग डैम है वो उसके बनाने की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं वो इस पर मिला जुला रद्द अमल दे रहे हैं। कोई उनको इसका ज़ाती बयान कह रहा है और कोई इस बात की तायीद भी कर रहा है। बहरहाल ये बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है खैबर पख्तूनख्वा से। माजी में कालाबाग डैम के लिए मुखालिफत मौजूद थी, अब क्या अली अमीन गंडापुर इस पर कंसेंसस सूबे की हद तक बिल्ड कर सकेंगे, ये भी एक बुनियादी नुक्ता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चीन में हैं। सदर शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात हुई है। इस मौके पे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके हमरा थे। साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन जो रूसी सदर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। ये अहम मुलाकातें हैं। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, PM शहबाज की डिप्लोमेसी है, ये कितनी कारगर साबित हो रही है। पाकिस्तान का मोरल एंड मोमेंटम हाई है, इससे अपने मकासद के लिए क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये भी बुनियादी नुक्ता है, इस पर हम बात करेंगे। हमें डॉक्टर हसन अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं आबी उमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं इरशाद साहब। लेकिन सैलाब पे आने से पहले जो आज दो अहम मुलाकातें हैं और इस खित्ते की दो बड़ी ताकतों के हेड्स के साथ, सदूर के साथ हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, सिग्निफिकेंस इनकी क्या है? और ऐसे में जब कल SCO का एलामिया आया, 2035 की पॉलिसी दी गई, ये भी एक उम्मीद जाग रही है कोई नया ब्लॉक भी बन सकता है। सो अप्रोच ऑफ पाकिस्तान और इन लोगों के साथ मुलाकात कैसे देख रहे हैं आप इनको? अब्बास साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपने महल वकूअ की वजह से और स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है उसकी वजह से हमेशा एक अहम मुल्क, अहम खिलाड़ी रहा है खित्ते की सियासत का और आलमी सियासत का। हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से कभी हम पीछे धकेले गए, कभी हमने खुद ही सर जो है वो नीचे कर लिया और आजिज़ी और इनकसारी की आखिरी हदों को छूने लगे और ऐसे लगता था कि हम कुछ हैं ही नहीं। लेकिन ये जो मई में जंग हुई 4-5 दिन की, उसकी वजह से हमारा सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम का या पाकिस्तान का रियासत का मुराल बुलंद नहीं हुआ, बल्कि उसका वक़ार भी मज़ीद बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उसकी कई वजूहात हैं। अब चीन तो हमारा वैसे भी साथी था, चीन के और हमारे ताल्लुकात की। देखिए, एक हम यो कहते हैं ना, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी जो है। लेकिन एक है वो हमें अपना जो है करार देते हैं कि जो फौलादी दोस्त, ठीक है ना जी। तो वो जो आयरन बिरादर जो कहते हैं ना, वो है असल चीज़। कि आयरन बिरादर का मतलब ये है कि वो हमारी क़ुव्वत ताकत से वाकिफ़ हैं और दुनिया को जिताते हैं कि भी इसको ऐसे नज़रअंदाज ना करो या ऐसे ना समझो। अब रूस के साथ हमारे ताल्लुकात की एक तारीख़ है, तल्ख़ तारीख़ भी है और फिर अच्छी तारीख़ भी है। और हम एक दौर में जब वो अमेरिका के खाम एक बन गए थे, क्या कहते हैं, खच्चर पादरी, तो उस दौर में ऐसे लगता था कि बस रूस से ताल्लुकात तो बेहतर हो ही नहीं सकते। तो अब हम रूस से ताल्लुकात बढ़ा कर एक लिहाज से चीन को
یہ باور کرا سکتے ہیں کہ جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے. اور اس خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو بالآخر نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ بننے جا رہی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا پیش خیمہ بننے جا رہی ہیں، اس میں ہم اہم کھلاڑی ہیں. ہم کوئی ایسے تابع فرمان قسم کے لوگ نہیں ہیں. تو ان دونوں ملاقاتوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ مودی بھی بیجنگ میں ہیں اور ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ بھی روس کو، چین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور امریکہ سے جو ان کو جھاڑ پڑی ہے، یا امریکہ جس طرح سے ان کو دھتکار رہا ہے کہ وہ تجارتی جو ہے ٹیرف کے معاملے میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے انڈیا، اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب وقت گزر گیا، ہم نہیں کرنا چاہتے. تو اس صورتحال میں ہماری ان ملاقاتوں کی خصوصی اہمیت ہے، اور پاکستان کی جو توازن برقرار، طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی جو پالیسی ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیاب بھی ہوگی اور ثمر آور بھی. بالکل ٹھیک ہے، درست بات. ارشاد صاحب صورتحال پہ بات کریں گے. ڈاکٹر حسن عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بارشوں کا یہ غیر معمولی سسٹم ہے، اب نارمل بارشیں ہو رہی ہیں، یہ کیا آئندہ بھی بنتا رہے گا؟ نمبر 1. دوسرا، جو ہمارے دریاؤں کی کیپیسٹی کم ہوئی ہے، تو اگر یہ سسٹم اسی طرح بنتے رہے تو پھر اگلی صورتحال کیا ہوگی؟ جی، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے، یہ جو اس وقت ہمارے پاس زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اس میں کلائمیٹ چینج کا ڈیفینیٹلی اپنا رول ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج نے بیسیکلی دنیا میں انرجی زیادہ کر دی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا بڑا کلاؤڈ بن رہا ہے اور وہ ہماری طرف موو کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ کی یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، ان کا جو زیادہ اس چیز کا ذمہ دار ہے وہ گلوبل فینومینا ہے اینسو کا، جو کہ پیسفک اوشن کا ایک فینومینا ہوتا ہے، جس میں پیسفک اوشن میں ٹریڈ ونڈز جو ہیں ان کی ویلوسٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو گرم پانی ہے پیسفک اوشن کا وہ ٹورڈز ویسٹ شفٹ ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے خطے کے قریب آ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو بادل بنتا ہے اس سے ہماری مونسون جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے. اور اس فینومینا کو ہم لانینیا کہتے ہیں. تو یہ لانینیا ایفیکٹ ہے جو کہ مینلی ہمارے مونسون کو مضبوط کر رہا ہے. اور اس وقت کے جو کلائمیٹ ماڈل ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم اگلے سال تک بھی لانینیا جو ہے وہ قائم رہے گا، اور یہ ہمیں اگلے سال بھی زیادہ بارشوں کی توقع ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، فلڈ ڈیمیجز اس دفعہ، اور جتنی رین فال ہوئی ہے، جو بارشیں اس دفعہ ہوئی ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. یہ 1929 میں بھی اس طرح کی بارشیں ہوئیں، 1950s میں بھی ہوئیں، پھر 70s میں بھی ہوئیں، 1980s میں بھی ہوئیں، 1992 میں بھی ہوئیں. تو یہ ایک چلتا ہوا فینومینا ہے. اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شاید یہ چیزیں زیادہ تواتر کے ساتھ ہوں گی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بارش نہیں ہوئی جس نے کوئی بہت بڑے ریکارڈ توڑ دیے ہوں. یہ دریاؤں کی کیپیسٹی جو ہے، جو اس کو پانی لے کے چلنے کی کیپیسٹی ہے، یہ قدرت نے بنا رکھی ہے، کیونکہ اس میں یہ 20 ملین سال پرانا فینومینا ہے، 20 سے 30 ملین سال پرانا فینومینا ہے مونسونز کا. تو اس مونسون نے اپنا رستہ بنا رکھا ہے. اب ہم نے جو غلطی کی ہے وہ پچھلے تقریباً کوئی جو ہمارے 70 سال کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ہم نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا. ہم تھوڑا سا وہ مشینوں سے، قرضے کے پیسے سے اور کرایہ کے ایکسپرٹس جو ادھر آئے، ان کے بنائے ہوئے ماڈلز ہم نے یہاں پہ اپلائی کر دیے، جس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے سیلاب جو ہیں بڑے بڑے ڈیم بننے کے بعد وہ ختم ہو گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ دریا چھوٹے ہو گئے ہیں. دریا چھوٹے نہیں ہوئے تھے، دریا تو اتنے ہی تھے جتنے وہ پہلے تھے. لیکن جو بڑا ڈیم ہے یا اس طرح کے جو سٹرکچرز ہیں، وہ چھوٹے سیلابوں کو تو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں اور ان کو ایلیمینیٹ یعنی غائب بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو بڑا ڈیم، جو بڑا سیلاب آتا ہے، اس میں پھر یہی تباہی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ دریا کے راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو فینومینا اس وقت آپ کلائمیٹ چینج کا اور اینسو کا دیکھ رہے ہیں، اس میں قدرت کا بہت کم قصور ہے. لیکن جو ہمارے ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں، جس میں پچھلے ہم 100 سال پیچھے بھی جا سکتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ اس دفعہ تباہی زیادہ ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے یہ جتنے بھی ماڈلز ابھی تک بنے ہیں، لارج اسٹرکچرل انٹرونشن جو ہم نے کی ہیں ریورائن کوریڈور کے اوپر، وہ کلائمیٹ کمپیٹیبل نہیں ہیں.
وہ لارج ایونٹ کے کمپیٹیبل نہیں ہیں. اور اب دریا ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو لارج ایونٹس کا اور کلائمیٹ چینج کا کمپیٹیبل کرو, کیونکہ اب جو لارج ایونٹس آئیں گے ان کا تواتر زیادہ ہوگا. جو پہلے 50 سال کے بعد ایونٹ آتا ہے شاید 10 سال کے بعد. ڈاکٹر صاحب قطع کلام معاف, یہ فرمائیں کہ اب ہمیں یعنی ہمیں اور دوسرے ممالک کو انرجی بھی چاہیے, ہائیڈل انرجی کی میں بات کر رہا ہوں. پانی ان موسموں میں بھی چاہیے جب ظاہر بات ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی اور پانی کی کمی ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ ڈیم فارمولہ اپنایا گیا اور پوری دنیا نے اس کو اپنایا ہے. تو اس کا متبادل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اگر یہ بڑے ڈیم ہم نہ بنائیں تو چھوٹے چھوٹے ڈیم اس کا متبادل ہیں, یا معاملات کو قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اور وہ پرانا جو تھا روایتی رستے وہ برقرار رکھے جائیں اور چھوٹے سیلابوں کے ذریعے یہ بڑے سیلابوں سے بچا جائے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ جو پانی آ رہا ہے, آپ کے یہ جو دریا ہیں ان کے بیچ میں جو متبادل ہے سٹوریج کا, وہ پہلے سے قدرت نے ہمیں بنا کے دیا ہوا ہے. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک وہ نظر نہیں آیا. اچھا. اور کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایکسپرٹ جو ہے وہ کرائے کا بلایا, اور اس نے جو ہے وہ کسی قرضے کے پروجیکٹ کی اس نے جو ہے وہ فیزیبلٹی لکھی, اور وہ باہر کا بندہ تھا, وہ سن آف دا سوائل نہیں تھا, اس لیے اس نے اگر دیکھا بھی تو ہمیں بتایا نہیں کہ اس دریا کی ریت کے نیچے ہمارے پاس 500 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج اس وقت بھی موجود ہے. اور یہ دریا کی ریت کے نیچے ہے, یہ ریورائن ایکویفر کے نیچے ہے. کچھ لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں ٹریسٹریل ایکویفر کے ساتھ. ٹریسٹریل ایکویفر وہ ہے جو کہ ہمارے شہروں کے نیچے ہے, ہمارے کھیتوں کے نیچے, لیکن ہم بات کرتے ہیں ریورائن ایکویفر کی جو چلتے ہوئے دریا کے نیچے ہے. اس ایکویفر پہ ہم نے ابھی تحقیق کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں 500 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج تو اس وقت بھی موجود ہے. اگر اس کے اوپر دریا چلیں گے اور آپ اس میں سے پانی نکال کے اپنا استعمال کر رہے ہوں گے تو ہر سال جب بھی سیلاب آئیں گے وہ سٹوریج کو ریفل کر دیں گے. اس میں آپ نے کوئی آرٹیفیشل ریچارج یا مینیج ریچارج بھی نہیں کرنا, آپ نے سمپل ان دریاؤں کو چلنے دینا ہے. وہ نیچرل ریچارج ہے, اور نیچرل ریچارج ان دریاؤں کا اتنا زیادہ ہے کہ یہ 35-34 ملین 50 ملین ایکڑ فٹ پانی ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اور اگر آپ اس ایبزارب پانی کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کا بندوبست کر لیں تو نہ آپ کو کسی بڑے ڈیم کی ضرورت ہے نہ چھوٹے ڈیم کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ اس کو ہم کس طرح سے ابزارب کریں گے اور کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کریں گے؟ ہم نے نہیں ابزارب کرنا جی, وہ تو قدرت میں جب سیلاب پھیلے گا تو وہ خود بخود ابزارب ہو جائے گا. اس میں ہم نے جو سائنٹیفک تحقیق کی اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی جس کو ریور لیکنس کہتے ہیں. اس کا موٹا موٹا مطلب یہ ہے کہ اگر دریا میں پانی آئے تو کتنی جلدی ایکویفر میں جذب ہوگا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اس کا جو جذب ہونے کا ٹائم ہے وہ آلموسٹ امیجیٹ ہے, یعنی اتنا اچھا جذب ہونے کا سسٹم. اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سوال تو یہ ہے جو پانی نیچے موجود ہے اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ ظاہر بات ہے ایک خاص موسم میں یہ پانی آئے گا, اس کو ریچارج کر کے یہ گزر جائے گا. یہ پانی آپ کے پاس ہر موسم میں موجود ہے. اچھا. موسم میں پانی دیکھیں, جو آپ کا اوپر جو سرفیس واٹر کا فلو ہے نا وہ انٹرمیٹنٹ ہے, وہ کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایکویفر سے جب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی انٹرمیٹنسی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں اتنی بڑی سٹوریج ہے. ڈاکٹر صاحب سوال یہی ہے کہ وہ جو سٹور ہے یا سٹوریج ہے اس سے ہم کس طرح اس کو چینلائز کریں گے کہ اس سے ہم پانی لیں پینے کے لیے بھی اور سیراب کرنے کے لیے بھی؟ جی یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس کے لیے دنیا میں ٹیکنالوجی بن چکی ہے. اس کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اس کو مختلف نام ہے, لیکن ایک اس کا نام اصل ہے ریور بینک فلٹریشن سسٹم. اس میں آپ ریور کے بینک کے قریب اپنا ایبسٹریکشن کا سسٹم لگاتے ہیں اور وہ اس میں ہاریزونٹل کلیکٹر ویلز ہوتے ہیں جو دریا کی ریت کے نیچے سے جا کے پانی کو کھینچتے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی جو پاکستان میں نہیں ہے اور کسی نے نہیں دیکھی, اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, لیکن دنیا میں یہ ٹیکنالوجی موجود ہے. اس ٹیکنالوجی کا لگایا ہوا مثلا ایک جو کنواں ہے وہ 50 کیوسک تک کا بھی بن سکتا ہے, 100 کیوسک تک کا بھی بن سکتا ہے. تو اتنے بڑے آپ کے پانی کے کنویں بن جاتے ہیں. ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اب ایک اور ٹیکنالوجی جو ریسنٹ ٹائمز میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ پلاسٹک کے کالے پائپ ہیں جن کو ہم HDPE ہائی ڈینسٹی پولی یوتھرین پلاسٹک کے پائپس کہتے ہیں.
ان کے تھرو آپ اس پانی کو میلوں دور لے کے جا سکتے ہیں, 100 میل دور لے کے جا سکتے ہیں, 200 میل دور لے کے جا سکتے ہیں. اس کے پیچھے پمپنگ سسٹم ہوتے ہیں, اور اس کو چلانے کے لیے آپ دنیا کے بیسٹ سولر زون میں ہیں, تو اس کے لیے سولر اور بیٹریز کے سسٹم ہے. یہ ساری چیزیں, یہ 4-5 چیزیں ہیں جن کو آپ نے جوڑنا ہے, اور جوڑنے کے بعد آپ کا سسٹم بن جانا ہے. کوئی چیز آپ نے نئی ایجاد نہیں کرنی. جب یہ ایک دفعہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں آ جائے گی تو مجھے پتا ہے اس ٹیکنالوجی کا یہ پاکستان کی انڈسٹری خود بنا سکتی ہے. تو یہ پاکستان کی انڈسٹری بھی جو ہے, ڈاکٹر صاحب سوال یہ بھی ہے, ڈاکٹر صاحب ابھی جو فلڈنگ ہوئی ہے, کیا اس وقت یہ جو ریچارج ہیں وہ اوور فلو تھے, وہ آلریڈی فلڈ تھے جس کی وجہ سے پیچھے سے آنے والا پانی جذب نہیں کیا زمین نے, یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیے وہ تو دریا نے اپنے راستے میں پھیلنا ہے, فلڈز پھیلتے ہیں, اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت بھی اس سٹوریج میں 500 ملین ایکڑ فٹ پانی پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو نکالیں گے تو جو اوپر سے سیلاب آئے گا وہ اس کو ریچارج کرے گا. اگر آپ نہیں نکالیں گے تو وہ بھرا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر چلتا رہے گا. یہ تو بڑی سمپل سی سائنس ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ڈیمز کے بارے یہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ اب بحث ہو رہی ہے, کوئی چائنیز ماڈل کی بات کرتا ہے, کوئی نیدرلینڈ ماڈل کی بات کرتا ہے, آپ کی ایک اور ڈیفرنٹ اپروچ ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جس طرح اس میں انہینس ہو رہا ہے تو یہ ڈیمز واٹر بام بھی ہو سکتے ہیں. سو اوور آل جی اس وقت جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے, اس ڈسکشن کا شعور تو آ رہا ہے, لیکن حل کیا ہے, اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کوئی حل نکال سکیں؟ جی دیکھیے حل تو ہے نا ہمارے پاس. ابھی ہم کیا, مطلب ایک سائیڈ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ڈیم بناؤ, ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قدرت نے آپ کو سٹوریج بھی دی ہوئی ہے, قدرت نے آپ کو انرجی بھی دی ہوئی ہے, آپ نے صرف وہ سسٹمز لگانے ہیں اور ان پلیس کرنے ہیں. ہم اس کو کمپیریٹیو اس کے بیچ میں دیکھتے ہیں. اگر آپ ایک ڈیم بناتے ہیں تو کتنی دیر میں بنتا ہے, کدھر بنتا ہے, اور کتنے پیسے میں بنتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ڈیم صرف پہاڑوں میں بن سکتا ہے, میدانوں میں نہیں بن سکتا. ڈیم کم از کم بھی 10 سے 20 بلین ڈالر کا بنتا ہے, اور ڈیم سے جس جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے وہ ہزاروں میل دور ہو سکتی ہے. مثلا آپ گلگت میں ڈیم کھڑا کرتے ہیں, کراچی میں پانی کیسے آئے گا اس ڈیم کا؟ جبکہ جس اس ایکویفر کی میں بات کر رہا ہوں, ریور اینڈ ایکویفر کی بات کر رہا ہوں, آپ کی 90% آبادی ود ان 100 کلومیٹرز آف دس ایکویفر ہے. اچھا, اور پھر اس ایکویفر پہ جو آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے, آپ نے کوئی ایک پروجیکٹ نہیں کرنا, آپ کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, آپ لگاتے جائیں, اور جدھر بھی آپ اس ایکویفر کو کنیکٹ کریں گے, کیونکہ یہ ایکویفر آپ کے 3000 کلومیٹر کے لائنز کے بیچ میں یہ پھیلا ہوا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. تو آپ جہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ کریں, آپ 50 کیوسیک کا پروجیکٹ کریں, یا آپ 1000 کیوسیک کا پروجیکٹ کریں, یا آپ 1 سے آدھے کیوسیک کا پروجیکٹ کریں, آپ کو ایکویفر سے کنیکٹ ہونا ہے. کنیکٹ ہونے کے بعد آپ کو ود ان اے ایئر ایٹ بیسٹ, لارج پروجیکٹ بھی ود ان اے ایئر ہو سکتے ہیں, اور آپ کو پانی ایکچولی ملنا شروع ہو جاتا ہے. ڈیم تو بنے گا, 10 سال لگائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, پھر پانی آئے گا, کس کو ملے گا, بندر بانٹ کیسے ہوگی؟ تو یہ آپ کو جو سسٹم ہے, یہ آپ کو ڈیموکریٹائزیشن آف واٹر دیتا ہے کہ آپ کے ایکویفر کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, آپ جب چاہیں جتنا مرضی پانی پمپ کریں, اور جب چاہیں آپ اس کی ٹوٹی کھولیں اور اس میں سے پانی نکل آئے, کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پانی ہے کہ یہ 1-2 سیزنز کیا 3 سال تک بھی ختم ہونے والا نہیں ہے اگر کوئی بارش نہ ہو. اور انڈس تو 8 سال اس کے بیچ میں فلڈنگ ہوتی ہے, کبھی زیادہ کبھی کم, اور جتنا پانی استعمال کریں گے وہ ریچارج ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو اس پر اخراجات کتنے ہوں گے, اور یہ کیا ہماری کیپیسٹی ہے کہ اتنا بڑا سسٹم لانے کے لیے, ظاہر پورے ملک میں آپ نے وہ سارے کنویں کھودنے ہیں, اس کے بعد ان کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے بعد وہ باقی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ کھڑا کرنا ہے. ایک بات دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سٹوریج ہے یہ صرف دریاؤں کی بیلٹ میں ہے, یا یہ جو نہری نظام ہے ہمارا اس کے اندر بھی یہ پانی موجود ہے, اور وہاں سے بھی چھوٹے چھوٹے ہم 1 کیوسیک 2 کیوسیک 3 کیوسیک کے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے نہری نظام میں یہ سٹوریج نہیں ہے, یہ دریا کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ابھی ریور مورفالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ
جو آپ کا ریور ہے نا، چلتا ہوا ریور، یہ ایک دن میں نہیں بنا، یہ تقریباً 30 ملین سال میں بنا ہے. اور ان بیڈز کے نیچے جس طرح سے دریا نے ریت بچھائی ہے اس طرح کی ریت کینالز کے نیچے نہیں بچھی ہوئی. یہ تو 1000 فٹ تک ریت جاتی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ کینالز کے نیچے اس طرح کی چیز نہیں ہے. اور دوسرے جو آپ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کی تو یہ کاسٹ بہت ہی کم ہے، کیونکہ آپ نے ایک دن میں یہ کام نہیں کرنا. آپ ایک لارج ڈیم سے اس کو کمپیئر کریں، کیونکہ دیکھیے نہ یہ کاسٹ زیادہ ہے نہ یہ کاسٹ کم ہے. آپ نے آلٹرنیٹس کو کمپیئر کرنا ہے. آپ کہتے ہیں جی میں ڈیم بناتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی میں 10 بلین کا قرضہ لیتا ہوں، اس کے اوپر جب میں قسطیں دیتا ہوں اور اس کے جو مارک اپ دیتا ہوں تو وہ 10 کے جو 15 سے 20 بلین ڈالر بن جاتے ہیں. آپ کو 10 سال بنانے میں ٹائم لگتا ہے، اور پھر جس وقت تک وہ بن کے کھڑا ہو کے اس کی ریزروائر میں پانی بھر نہیں جاتا، اس نے آپ کو ایک پیسہ نہیں دیا. آپ کا یہ جو انویسٹمنٹ ماڈل ہے یہ ٹوٹل پیسے کو فریز کرتا جا رہا ہے. آپ کا پیسہ آپ کو ریٹرن کر کے کچھ بھی کما کے نہیں دے رہا. لیکن ادھر جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے ایک 50 کیوسی کا کنواں لگایا، لگتے ساتھ ہی اس نے اپنی آؤٹ پٹ دینی شروع کر دی، اور اس سے جو اکنامک بینیفٹ ہے وہ آپ نے لینا شروع کر دیا. اور یہ ایک کنواں جو ہے وہ آپ اس طرح کے جو ہے نا، ایک ڈیم کی قیمت میں آپ اپنے پورے دریاؤں پہ اس طرح کے کنویں لگا سکتے ہیں. اور وہ آپ نے ایک ہی پروجیکٹ نہیں کرنا کہ اتنے سارے کنویں آپ نے ایک ساتھ لگانے ہیں. جتنا آپ کے پاس بجٹ میں پیسہ آتا جائے گا اتنے آپ کنویں لگاتے جائیں گے. اور ہم تو یہاں تک بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کنووں سے جو پانی نکلتا ہے اس کو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں. جس طرح سروسز کے پیسے، آپ کے بجلی کے بل ہوتے ہیں، ہر چیز، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1 روپے کا لیٹر پانی جو ہے وہ آپ بڑے آسانی سے کمیونٹی کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اگر اس ریٹ کے اوپر تو ہر بندہ پانی خرید سکتا ہے. اس سے زیادہ تو آپ موبائل کا جو ہے وہ ریچارج ڈلوا لیتے ہیں 1 مہینے میں. تو آپ اگر اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس بنا لیں، تو آپ کو تو قرضے لینے کی ضرورت ہی نہیں. جدھر وہ دیکھیں گے کہ یار اس واٹر سپلائی سے ایک پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں پیسہ کمایا جا سکتا ہے، تو خود بخود وہ چیزیں لگنی شروع ہو جائیں گی. اچھا اور جو ڈاکٹر صاحب، خزانے پہ جو بجٹ کا بوجھ آتا ہے وہ نہیں آئے گا. یہ فرمائیں کہ یہ فارمولہ یا یہ منصوبہ، یہ پروجیکٹ آپ نے کسی گورنمنٹ کو پیش کیا؟ کوئی گورنمنٹ اس پر آمادہ ہوئی؟ اس کے ماہرین جو ہیں اس سے مطمئن ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں یا کرنے کے لیے تیار ہیں، یا کریں تو اس کا فائدہ ہے ملک کو؟ دیکھیے، ہم نے یہ پروجیکٹ گرین پاکستان کو پیش کیا تھا. اور گرین پاکستان پہ گرین پاکستان کے اپنے جو کمنٹس ہیں جو انہوں نے اس کی پروجیکٹ رپورٹ کے دیباچے میں لکھے، انہوں نے لکھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ چیپر، ایزیئر اور کوئکر ٹو بلڈ ہے کمپیئر ٹو دی ٹریڈیشنل سولوشنز آف ڈیم، بیراجز اینڈ کینالز. یہ اسٹیٹمنٹ گرین پاکستان کی ہے. جی اچھا نہیں، اس کے فردر ڈیولپمنٹس کیا ہے؟ کیونکہ اب تو ایک صورتحال بالکل ایسے بن گئی ہے. اس کی فردر ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. اس کی فردر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس کو سپریس کیا گیا، کینال لابی نے اس کو دبایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کینالز بنانی ہے. کیونکہ اگر یہ پروجیکٹ کہیں پہ بھی ڈیمونسٹریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں کینالز بنانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، نئے ڈیمز اور بیراج بنانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور وہ لوگ جو قرضے کے پیسے پہ گدوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پیسہ آئے اور اس کی بندر بانٹ ہو، بڑے بڑے پروجیکٹ کنکریٹ پور کرنے کے ہوں، وہ اس پروجیکٹ کے آنے کے بعد ان کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو ظاہر ہے وہ پاورفل لوگ ہیں، وہ تو پرائم منسٹر سے اسٹیٹمنٹ دلوا دیتے ہیں جا کے کہ 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا لہٰذا ڈیم بناؤ، اور پرائم منسٹر صاحب قوم سے خطاب میں وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں. ہم تو سائنٹسٹ ہیں، ہم نے تو اپنا کام کر کے دے دیا. اب حکومت کے پاس جب وہ چیز گئی تو اس کو کسی نہ کسی لیول پہ سپریس کیا گیا کہ ٹاپ ڈیسیژن میکر تک یہ بات پہنچی ہی نہیں. اگر پہنچی ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل درآمد ہوا ہوتا. لیکن جہاں تک بات پہنچی ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا کیا رسپانس ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب. آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ کالا باغ ڈیم کی حمایت کرتے ہیں. آج کچھ سینئر صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم ملکی مفاد میں ہر صورت بننا چاہیے. گھٹیا سیاست نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ریاست پیچھے اور سیاست آگے ہے. میں اس سے متفق نہیں. چھوٹے ڈیمز کالا باغ کا متبادل نہیں ہیں.
بہرحال ہسٹوریکلی آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا وہ علاقہ ہے اور بالخصوص ANP اور قوم پرست جماعتیں یہاں کی ہمیشہ سے خلاف رہیں. ایک پوری مت رہی نوشہرہ ڈوب جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی کالا باغ ڈیم کے حق میں نظر نہیں آتی ہے. KPK سے اگر حمایت مل جاتی ہے اور کالا باغ ڈیم ہم شروع کر لیتے ہیں, کیا سندھ کو بھی پھر مجبوراً اس طرف آنا پڑے گا, پیپلز پارٹی کو بھی بات ماننی پڑے گی؟ اچھا, یہ دلچسپ بات ہے. طے یہ ہوا تھا ورلڈ بینک نے جب سندھ طاس معاہدہ طے کیا تھا تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ منگلا کے بعد کالا باغ ڈیم بنے گا, اس کے بعد بنے گا تربیلا ڈیم, اور ورلڈ بینک اسسٹ کرے گا, مالی فائنانشیل اسسٹنس جو ہے وہ ورلڈ بینک. ہمارے فیصلہ سازوں نے, ہمارے انجینئرز نے یہ سوچا کہ تربیلا ڈیم چونکہ پہاڑی علاقے میں ہے, ذرا مشکل ڈیم ہے, اس کے لیے ہمیں خاصی پیسے بھی درکار ہیں, انجینئرنگ بھی درکار ہے, اور ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی درکار ہے. جبکہ کالا باغ ڈیم سیدھا ہے کہ آپ نے ایک بند لگانا ہے اور پانی کو اکٹھا کر دینا ہے, کیونکہ وہ میدانی علاقے میں ہے. تو ہم پہلے اس کو بنا لیتے ہیں تربیلا کو. اس کے نتیجے میں ہمیں ایک نو ہاؤ حاصل ہوگا, جو مشینری آئے گی وہ ہم کالا باغ ڈیم میں استعمال کریں گے. کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے تو بہت زیادہ ماڈرن مشینری کی ضرورت نہیں تھی, اور وہ آسان ہو جائے گا. یہ مشکل ہے, یہ کام کر لیں. وہ ہو گیا, اچھا ہوا, 73-74 میں اس کا افتتاح بھی ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ہاں ایک عدم استحکام پیدا ہوا, بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی, کام شروع نہیں ہو سکا. ضیاء الحق کے دور میں, اور آپ کو علم ہے کہ کالا باغ ڈیم کا جو یہ علاقہ ہے وہاں انجینئرز پہنچ گئے, وہاں باقاعدہ کالا باغ ڈیم کالونی بن گئی, وہاں مشینری پہنچ گئی, وہاں سکول کھل گئے, رہائشی سہولتیں دی گئیں, سڑکیں بنائی گئیں, اور کام شروع ہونا تھا. تو ایک تھے مرحوم فضل حق صاحب, جنرل صاحب تھے. اچھا, ANP تو بعد میں میدان میں آئی نا. پہلا سب سے شوشہ جو چھوڑا اور اس کی مخالفت کی وہ فضل حق صاحب تھے, کیونکہ ان کے دماغ میں ایک خناس سمایا ہوا تھا کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست کرنی ہے, اور اس علاقے میں پورے صوبے کا میں نے وزیر اعلیٰ, خیر وہ بعد میں بن بھی گئے. تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا اور اس کو اٹھا لیا ANP نے. اس حد تک یہ معاملہ بڑھا کہ ایک پرویز مشرف کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں, اس میں تھوڑی سی مجھے یادداشت میرا ساتھ نہیں دے رہی, شمس الملک صاحب نے ایک بریفنگ, جو اس وقت چیئرمین وابڈا تھے اور ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا, انہوں نے ایک بریفنگ دی. چیئرمین ارسا بھی رہے بعد میں پھر. ہاں, وہ اس وقت چیئرمین وابڈا تھے. انہوں نے ایک بریفنگ دی ٹیکنیکل, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کالا باغ ڈیم بننے سے سب سے زیادہ جو محفوظ ہوگا وہ KPK اور نوشہرہ ہوگا, اور اگر کالا باغ ڈیم نہ بنا تو کسی نہ کسی وقت نوشہرہ اور سوابی یہ ڈوب جائیں گے. تو وہ ڈوبتے رہے بعد میں, اور 2010 میں وہ ڈوب گئے, ڈوبتے رہے بالکل ایسے. یہ سیلاب آیا اس میں وہ ڈوب گئے. کالا باغ ڈیم بنے بغیر ڈوب گئے. اور ولی خان اینڈ کمپنی اور جو وہاں کے لوگ تھے, ان کے کہنے پر اس کے ڈیم کی 10 فٹ جو ہے وہ کم کی گئی سطح, اور اس سے جو بجلی پیدا ہونی تھی 4,500 میگا واٹ کی, اس کی پیداوار کم کی گئی, صرف اس لیے کہ جی لوگوں کو خوش رکھا جا سکے کہ جناب یہ نہیں ڈوبے گا. لیکن خیر وہ نہیں بننا دیا گیا. پرویز مشرف نے پھر کوشش کی, پھر سندھ نہیں مانا, پھر KP کے ساتھ ہو گیا. تو اچھا, اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ایک تو کالا باغ ڈیم نے اگر بننا تھا, آپ کو سستی بجلی, یہ لعنت جو ہم پر آئی ہے IPPs کی, تھرمل کی, یہ نہ آتی. آپ کو اس وقت کے جو 80s اور 90s کے تھے وہ تھے 1.5 روپے پر یونٹ بجلی ملنی تھی. 1.5 روپیہ, جو آپ 50-60 روپے پر یونٹ خرید رہے ہیں. پانی سٹور ہونا تھا جو آپ کا سردیوں میں, اور اس سے سب سے زیادہ جو سیراب ہونا تھا وہ سندھ نے ہونا تھا. یعنی KPK کے بعد اس کا فائدہ پنجاب سے زیادہ سندھ کو ہونا تھا. یعنی سندھ دوہرے نقصان کا شکار ہے.
اس کے علاقے پڑے ہوئے ہیں جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، فصلیں نہیں ہو سکتی، اور جب گرمی آتی ہے تو وہ ڈوب جاتے ہیں، یعنی کبھی وہ ڈوبے ہوتے ہیں اور کبھی وہ بنجر ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت نہیں ہونی تھی، پنجاب میں بھی ہونا تھا، کے پی کے میں بھی ہونا تھا، بلوچستان میں بھی ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ علی امین گنڈاپور صاحب نے، میں سمجھتا ہوں، جرأت کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے تو یہ حمایت کر دی، اب اس وقت حکومت جو ہے وہ تو ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، اور اس کے پارٹنر ہیں زرداری صاحب۔ کیا زرداری صاحب اپنے سندھی تعصب سے یا سندھ کا جو دباؤ ہے ان پر، جو قوم پرستوں نے اور خود پیپلز پارٹی نے پیدا کر دیا ابھی نہریں بننے والے معاملے پہ آپ نے دیکھ لیا، وہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں؟ سیاست کو، ریاست پر جو نعرہ لگاتے رہی ہے نا موجودہ حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت، کہ ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کر دیا، تو اب یہ بہترین موقع ہے کہ علی امین تو ریاست کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے۔ علی امین گنڈاپور نے تو اپنے لیڈر کو اور اپنی پارٹی کو بھی نظر انداز کر کے کہنا چاہیے، یا ممکن ان کی کانسنٹ سے یہ ہو رہا ہے، اس نعرہ لگا دیا، کہہ دیا۔ اب وہ پاپولر پارٹی ہے، وہاں پاپولر حکومت ہے، اگر وہ اس کے لیے تیار ہے، علی امین گنڈاپور بھی تیار ہے، کے پی کے بھی تیار ہے، اور پی ٹی آئی بھی تیار ہے، تو ان دو جماعتوں کو ایسا، اچھا مسلم لیگ نون تو ہمیشہ اس کی حامی رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے تو جب یہ ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ایٹمی دھماکوں کی خوشی میں وکٹری اسپیچ جو کی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ اب ہم کالا باغ ڈیم بھی بنائیں گے، غربت کو شکست دیں گے، معیشت کو مضبوط کریں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے جو اس سے ہے۔ کالا باغ ڈیم کی بسم اللہ کریں، شہباز شریف صاحب بنیاد رکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج اگر کالا باغ ڈیم کی آپ بنیاد رکھ لیتے ہیں تو 8 سال اس کو چاہیے جی۔ ابھی محمد ڈیم نے مکمل ہونا تھا، یا وہ لیٹ ہو گیا ہے ان کی حکومت آنے کی وجہ سے، ورنہ وہ 25 میں مکمل ہونا تھا، اللہ کرے کہ اس سال اگلے سال وہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد 28 میں داسو نے، اور پھر غالباً 30 میں جو ہے دیامیر بھاشا نے ہونا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ 8 سال ہے تو 33 میں یہ ہو جائے گا، 34 میں ہو جائے گا، 35 میں ہو جائے گا، تو ہمارے پاس اتنا بجلی بھی آ جائے گی اور اتنا پانی سٹوریج کی کیپیسٹی بھی آ جائے گی کہ آئندہ جو ہم سردیوں میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، نماز استسقاء پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پانی یا اللہ دے دے، بارشیں ہو جائیں، بارشوں کی دعائیں کرتے ہیں، اب دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ بارشیں روک دے، اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اکتوبر کی بات ہے ارشاد صاحب، اسی لاہور میں بیٹھ کے ہم کہیں گے یا اللہ بارش برسا، سموگ سے جان چھوٹے، 2 مہینے تو سانس ہی نہیں جاتی، سموگ سے جان چھوٹے، ہماری گندم اچھے طریقے سے کاشت ہو جائے، تو اس سے بھی آپ کو ایک ریلیف ملے گا۔ دوسرا سب سے بڑا ریلیف آپ کو بجلی کی صورت میں ملے گا، کیونکہ آپ اگر 8,000 10,000 میگا واٹ بجلی اس سسٹم میں داخل نہیں کرتے تو یہ آپ کی معیشت نہیں اٹھ سکتی، یعنی سستی بجلی کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر دیکھیں نا اس جو موجودہ سسٹم ہے تھرمل کا، اس نے تو برباد کر دیا پاکستان کی معیشت کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ معاہدے ہو رہے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، ڈاکٹر مبشر حسن تھے، وہ پیپلز پارٹی کے بانی سیکرٹری جنرل تھے، بانی تو نہیں تھے خیر، جے رحیم کے بعد وہ بنے تھے، لیکن بانی ارکان میں سے پیپلز پارٹی کی تشکیل ان کے گھر میں ہوئی تھی، پیپلز پارٹی ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں بنی تھی۔ وہ اخباروں کے دفتروں میں آ کے کہتے تھے کہ یہ تھرمل پاور اسٹیشن جو ہیں، پروجیکٹس جو ہیں، یہ پاکستان کو برباد کر دیں گے، پاکستان کو غیروں کے ہاتھ میں گروی رکھ دیں گے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، غریب آدمی کا جینا حرام کر دے گی۔ اس وقت کسی نے نہیں سنا۔ آج ارشاد صاحب چیلنج یہی ہے نا، ایک تو یہ تھا کہ بجلی کی ہمیں ضرورت بھی تھی، دوسرا جو حکمران اشرافیہ ہماری تھی ان کی جیبیں بھی بھری جا رہی تھی، کمیشن بھی کھایا جا رہا تھا۔ وہ ایک نعرہ بھی تھا نا، وہ ہر گاؤں میں بجلی آئے گی، ہر گھر میں بجلی آئے گی، ہر گھر میں بجلی آئے گی۔ اچھا وہ ہر گھر میں میرے گھر میں بجلی آئی ہے، پھر آیا میرے گھر میں بجلی آئی، میرے گھر میں بجلی آئی، وہ ایک نعرہ تھا۔ بجلی تو آ گئی لیکن سکھ چین جو ہے وہ چلا گیا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب 13 لاکھ کیوسک غالباً یہ اب جو اعداد و شمار ہیں اب تک جو آئے ہیں ہمارے پاس، بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ پانی اب سندھ میں داخل ہوگا،
اب کیپیسٹی کتنی ہے سندھ کی اور دوسرا یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ سینٹرل پنجاب سے ہم شروع ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب میں بھی اب جس طرح ملتان بہت الرٹ ہے، بہاول نگر، بہاولپور، یہ سارے علاقے بہت زیادہ الرٹ ہیں اور پھر بارشیں بھی ہو رہی ہیں، ابھی بھی لاہور میں بارش ہو رہی ہے، اربن فلڈنگ کا بھی ایک خدشہ موجود ہے۔ سندھ میں اگر پہلی 2022 جیسی صورتحال ہوئی، وہاں تو پھر 5 مہینے پانی نکلا بھی نہیں، تو پھر کس طرف جائیں گے، کیا ہوگا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آج سے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے جب گڈو بیراج بنایا گیا تو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اس کی کیپیسٹی تھی 20 لاکھ کیوسک کی۔ اس زمانے میں 20 لاکھ کیوسک؟ میں 20 لاکھ کیوسک پانی کا ایک جو ہے ہیڈ ورکس بنایا گیا۔ گڈو کی یا سکھر کی؟ گڈو کی، وہی سکھر بیراج وہی ہے نا، ایگزیکٹلی۔ اور وہ دوسرا روڑی ہے کہ کیا ہے وہ تو آگے روڑی نہیں ہے، وہ کوٹری ہے، کوٹری یس۔ تو اب وہ ہے 13 لاکھ کی۔ نہیں، یہ کیا ہوا؟ سلٹنگ جو ہوتی ہے، سلٹنگ کی وجہ سے ظاہر ہے اونچا ہو جاتا ہے نا، جس طرح جو اس کی کیپیسٹی ہے تربیلا کی، اب وہ تو نہیں ہے جو پہلے دن سے تھی۔ تربیلا کی کیپیسٹی کم ہوئی ہے، وہ بند ہیں، ڈیم ہیں، اسی طرح منگلا کی ہوئی ہے تو وہاں کم ہوئی ہے۔ صحیح ہے، لیکن 13 سے اگر 13 تک پہنچتا ہے تو یہ فل ہوگا اور سپر فلڈ ہوگا، 13 سے بڑھتا ہے تو پھر خطرناک ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جام خان شورت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، صوبائی وزیر ہیں، بہت شکریہ جام صاحب آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا تیاریاں ہیں سندھ گورنمنٹ کی، کیونکہ اب یہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ 13 لاکھ کیوسک پانی سندھ میں داخل ہوگا، تو کتنی کیپیسٹی ہے سندھ کے جو آبی گزرگاہیں ہیں ان کی، کیا وہ یہ گزار پائیں گی آسانی سے؟ دیکھیں یہ پتہ نہیں کس کا ڈیٹا آپ شو کر رہے ہیں، یہ 13 لاکھ کا کس نے کیا ہے؟ یہ جی پی ڈی ایم اے کی طرف سے ہے، پی ڈی ایم اے کی طرف سے ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی طرف سے؟ جی جی، پی ڈی ایم اے پنجاب میں ہمیں جو فگرس آ رہی ہیں پی ڈی ایم اے پنجاب کی کہ ترمو سے 5.5 لاکھ کیوسک پانی نے کراس کیا ہے ترمو بیراج کو جی، اور 5.5 لاکھ کیوسک پانی جا رہا ہے پنجنت کی طرف۔ جی، اب پنجنت کی طرف 5.5 لاکھ کیوسک پانی جا رہا ہے چناب کا، اس کے بیچ میں اس کو راوی جوائن کرے گی اور ستلج۔ اس وقت خود جہاں پہ پنجنت کے اوپر پانی جو ہے وہ 1,67,000 ہے، تو یہ 11 لاکھ کی یا 12 لاکھ کی 13 لاکھ کی فگر مجھے نہیں پتا کہ وہ جو ہم سے شیئرنگ ہو رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی فگر، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ جو آفیشیل شیئر کر رہا ہے 5.5 لاکھ کیوسک پانی ترمو میں سے پیک کر کے وہ جا رہا ہے پنجنت کی طرف۔ نہیں، پنجنت سے پنجنت سے راوی ستلج جو جوائن کرے گئے تو اس کے بعد سندھ آیا ہے، تو سندھ کا ملا کے کتنا آپ کو شیئر کیا گیا ہے؟ دیکھیں پنجنت کے اوپر پانی پہنچنے کے بعد بات یہ کلیئر ہوگی کیونکہ دریائے سندھ میں 2,20,000 کیوسک پانی ہوگا جب پنجنت والا پانی جوائن کرے گا اس کو۔ جی، اچھا، صحیح ہے۔ بڑا جو ریلا ہے 5.5 لاکھ کا ہے چناب کا۔ جی، اب سدلائی سے پانی جو آ رہا ہے وہ 1 لاکھ کیوسک سے کچھ اوپر آ رہا ہے اور ستلج سے بھی پانی کوئی 1 لاکھ کے اندر ہے، تو یہ فگر میچ نہیں کر رہی۔ اچھا، یہ پنجنت میں پہنچے گا تو بات کلیئر ہوگی۔ دیکھیے یہ 5 ستمبر کی بات ہو رہی ہے، یہ 5 ستمبر کی بات ہو رہی ہے۔ 5 ستمبر کو بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، پانی تو یہی 3 دریاؤں سے آنا ہے نا، 5 ستمبر کو 3 دریاؤں سے پانی آئے گا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ دوست فرما رہے ہیں، یہ فرمائیں کہ آپ کا اندازہ کیا ہے، آپ کے ماہرین کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارا اندازہ وہ کتنا پانی ہوگا جو گڈو بیراج کو ٹچ کرے گا؟ سر ہم تو پنجنت کا انتظار کر رہے ہیں، پنجنت پہ کتنا 2 دن میں بات کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، جو ہمارے پاس پہلی بڑی فگر آئی ہے وہ چناب کی آئی ہے، سب سے زیادہ 3 دریاؤں میں پانی چناب کا تھا، ٹھیک ہے، جو قادر آباد سے 10,70,000 نکلا تھا، جی، سنیوٹ پہ 850 ہوا ہے اور ٹرمو پہ وہ 550 ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی تو پھیل اس گیا۔ وجہ سے جی، ہاں باقی جو دریاؤں کا ملائیں گے تو یہ پانی جب پنجنت میں پہنچے گا تو ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس تب یہ میں جان صاحب ذرا تصحیح اگر یہ نہیں وہ پوچھ لیتے ہیں، اب کتنی کیپیسٹی ہے گڈو بیراج کی کہ اس حد تک وہ پانی کو برداشت کرے گا اور آپ کو کوئی ادھر ادھر جو بند وغیرہ 12 لاکھ کا وہ آرام سے گزار دے گا اور کوئی علاقہ متاثر نہیں ہوگا؟ 12 لاکھ پہ گڈو بیراج پانی کراس کرائے گا جی، اور ہمارے جو بند ہیں گڈو بیراج سے سکھر تک، سکھر سے کوٹڑی تک، جی، وہ 2010 کے بعد ہم نے ری ایبلیٹیڈ بھی کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیک لیول تھی اس وقت
जो मैक्सिमम अटेन किया था बंदों ने 2000, उसके बाद रिहेबिलिटेट करके उनको 5 फुट रेज भी किया है हमने ठीक है 2010 के फ्लड के बाद। और एज पर बंद मैनुअल SOP हमने वहाँ पे इंतजाम भी किए हुए सही। हैं। हमारे पास परमानेंट वल्नरेबल पॉइंट्स हैं बंदों के ऊपर, लेफ्ट और राइट के ऊपर, सही। जहाँ पे दरिया पुश्तों के साथ टकराता है 4-5 लाख क्यूसेक के ऊपर, और वहाँ पे हम फ्लड फाइटिंग करते हैं, ठीक और वो भी हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जाम साहब, ये आप जो बात कर रहे थे, ये सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की स्टेटमेंट भी कोट की है कि भारत की जानिब से छोड़ा गया 12 से 13 लाख क्यूसिक पानी गुद्दू बैराज पहुंचने का खदशा है। 5.5 लाख क्यूसिक पानी पहले ही बगैर किसी नुकसान के सखर और कोटरी बैराज से गुजर चुका है। बहरहाल ये आदाद शुमार 13 लाख क्यूसिक के भी चल रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि 2022 में मिनिस्टर साहब ने कहा है हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। जी। पानी कितना पहुंचेगा ये नहीं, हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। पानी का तादाद का मिकदार का पता तब चलेगा जब पानी पंजत पे पहुंचे। सही ठीक है। है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो कालाबाग डैम है उस बारे कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कि वो इसकी हिमायत करते हैं और वो ज़रूरी है, और आज भी उन्होंने गुफ्तगू की है इस बारे में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में तो इसकी मुखालिफत करती रही है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए 3 सूबाई असेंबलियाँ रद्द कर चुकी हैं कालाबाग डैम को, कंट्रोवर्शियल इशू है। पानी आया है इस वक्त चनाब में कोई 2014 के बाद। 2 दरिया तो वैसे ही हम इंडस बेसन ट्रीटी में रावी और सतलज दे चुके हैं ब्यास जी 1960 में। इंडिया ने उन पानी का परमानेंट बंदोबस्त करके उन दरियाओं को सुखा दिया, ड्राई कर दिया, डेट बना दिया। ठीक 35 MF पानी था जब इंडिया को हमने ये दरिया दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने डैम बनाए, पानी डाइवर्ट किया। सतलज में 2014 के बाद 11 साल के बाद पानी आया है। जी कालाबाग डैम बनेगा, इंडस के उसमें तो पानी है नहीं, इस दफा तो बारिश नहीं हुई। तो ये बातें करना सच मुनासिब नहीं है। मुल्क में पंजाब में भी सैलाब आया हुआ है, सिंध में सैलाब आ रहा है, कंट्रोवर्शियल लेकर बात नहीं होनी। नहीं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ की बात तो नहीं है, लेकिन जाम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त, अगर पाकिस्तान एग्री नहीं कर रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कालाबाग डैम बनना चाहिए, तो दलील अब क्या है? बुनियादी तौर पे तो ये है कि जब वो डैम वहाँ बन जाएगा उसके बाद वो फिल हो जाना है, पानी तो फिर अपने बहाव के मुताबिक आना है। तो ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो मसला है पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, इस वक्त आप अगर इस मौजूदा सैलाब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जी कि रावी और सतलज और नहीं, हम इसके अलावा बात कर रहे हैं। हाँ वो सिंध में तो नहीं आया। हम उसके अलावा बात कर रहे हैं। देखिए 2022 में तो अगर सिंध आप में आया उसके था ना। अलावा बात कर रहे हैं तो कालाबाग डैम पे मुसलसल बात होती रही है। हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी है वो 1991 के अकार्ड के मुताबिक नहीं है। सुबह जी ठीक, बहुत शुक्रिया जाम खान चौरस साहब, आपके वक्त सब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।